मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आला हज़रत के 10 नुकाती तालीमी प्रोग्राम को पढ़ने के बाद मुझे अच्छी तरह ये अंदाज़ा हुआ कि इमाम साहब फ़लसफ़े, माशियात, माशरत, तालीम, ज़राए इब्लाग़ का इस्तेमाल और मिलिट्री स्ट्रेटजी, इन सब उलूम के माहिर थे। आला हज़रत की तरतीब दी हुई तालीमी पॉलिसी बताने से पहले मैं आपको कुछ और गोश गुजार करना चाहूँगा। इसको समझे बग़ैर हम आला हज़रत की तालीमी पॉलिसी की गहराई तक शायद ना पहुँच पाएँ। हर मुमलिकत में एक अशराफिया होती है और वो अशराफिया इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हाथों या तो आलाकार होती है या ख़ुद इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होती है। इस अशराफिया के ख़िलाफ़ खड़ा होना ज़रा मुश्किल अमर होता है और इस मुश्किल अमर में आसानी के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस अशराफिया ही की तरबियत की जाए। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात देख कर तो यही अंदाज़ा होता है कि हमारी अशराफिया को एक मुतवातिर तरबियत की ज़रूरत है, और अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के सियासी हालात आज के हालात से यकसर मुख्तलिफ होते। अशराफिया पे बात करने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि अशराफिया किन अनासर पे मुश्तमिल होती है। स्टेट के तमाम इदारे बशमूल सियासतदान, फ़ौज और अदलिया, इन इदारों में अगर अच्छे तरबियत याफ्ता लोग मौजूद हों तो कोई मुमलिकत अफरा तफरी का शिकार नहीं हो सकती। मुल्क में सोशल जस्टिस और पायदार अमन मौजूद रहता है। आला हज़रत की तरतीब दी गई तालीमी पॉलिसी इन तमाम मुहर्रिकात को जहन में रखते हुए बनाई गई। किसी भी कौम की तरक्की का राज दो चीज़ों पे मुज़मर है, तालीम और सेहत। तरक्की याफ्ता ममालिक में इन्हीं दो पॉलिसीज़ को देख कर अवाम अपनी हुकूमतों को चुनते हैं, और दुश्मन ममालिक सबसे पहले तालीम और सेहत पर हमलावर होते हैं ताकि दुश्मन मुल्क की जड़ें कमज़ोर की जा सकें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का दौर नहायत मुश्किल दौर था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान बदहाली का शिकार थे और सियासी मामलात में अंग्रेज़ों की शातिराना चालों ने मुसलमानों को अंधेरों में धकेल दिया था। अंधेरों तक पहुँचाने में अंग्रेज़ों के बनाए हुए तालीमी निज़ाम का बहुत बड़ा किरदार था। अंग्रेज़ों ने तालीमी निज़ाम को कैसे जकड़ा? सर सैयद अहमद ख़ान का अलीगढ़ कॉलेज हो या अल्लामा शिबली नोमानी का नदवतुल उलमा, दोनों इदारों में तालीम को अंग्रेज़ ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल किया। यहाँ से निकलने वाले ज़्यादातर मुसलमान मज़हब के मामले में कन्फ्यूजन का शिकार थे, और ये कन्फ्यूजन बिलवास्ता या बिलावास्ता मुसलमानों के सियासी शऊर की वसतों को रोकने के लिए बहुत बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ। मुसलमानों की सही अक़ीदा दीन से दूरी यानी अहले सुन्नत को भुलाने में इस तालीमी निज़ाम ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। सियासी तौर पे भी तालिब इल्मों का जहन अंग्रेज़ी सकाफ़त की तरफ माइल हुआ। इस पुरख़तर दौर में आला हज़रत का बनाया गया मदरसा मंज़िल इस्लाम बरेली बर्रे सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक नहायत मस्बत कदम था। इमाम अहमद रज़ा ख़ान एक बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड आदमी थे। मदरसा मंज़िल इस्लाम बरेली आला हज़रत के फतवे के बनाए गए उसूलों पर उस्तवार किया गया था। मैंने जब वो फतवा और आला हज़रत के 10 नुकाती तालीमी उसूल पढ़े तो मैं माहवे हैरत में रह गया। आज मैं आपके सामने आला हज़रत के वही 10 तालीमी उसूल रखूँगा जिन पर आला हज़रत मुसलमानों की मजहबी और दुनियावी तालीम को उस्तवार करना चाहते थे और हमारी कौम को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से रूशनास करवाना चाहते थे। आला हज़रत के 10 नुकाती तालीमी उसूलों में सबसे पहले 3 आपके सामने मुलाहिज़ा हैं। पहला पॉइंट, अजीम शान मदरसे खोले जाएं, बाकायदा तालीमें हों। दूसरा पॉइंट, तलबा को स्कॉलरशिप्स मिलें ताकि ख्वाही न ख्वाही गर्विदा हों। तीसरा पॉइंट, मदरसों में यानी टीचर्स की बेशकरार तनख्वाहें हों
ان کی کارروائیوں پر دی جائیں تاکہ لالچ میں آ کر جان توڑ کوشش کریں۔ صرف سرسری سی نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں تعلیمی اداروں اور پالیسیوں پر زیادہ انحصار کرنے کو کتنا ضروری سمجھا۔ آپ عظیم الشان مدرسے تعمیر کرنے کے حامی تھے، وہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ تعلیم کا زیور کتنا ضروری ہے۔ کسی بھی قوم کی بقا کا انحصار اس قوم کے تعلیمی نظام اور اس کے ذریعے قومی تیاری پر مضمر ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اس میں کوئی چانس نہیں لینا چاہتے تھے۔ اگلے دو نکات میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے طالب علموں کو اسکالرشپ، وظیفے اور ان اساتذہ کو جو کہ محنت سے کام کر رہے ہیں ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے کی بات کی۔ آج ہم جب انگریز کے بنائے ہوئے تعلیمی نظام جو کہ ہندوستان، پاکستان دونوں میں اب تک چل رہا ہے، اسکول انتظامیہ کو طالب علموں کے لیے اسکالرشپس اور اساتذہ کو انسینٹیوز یعنی بیسٹ ٹیچر آف دی ویک، بیسٹ ٹیچر آف دی منتھ جیسے ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ادھر مدارس کی زبوں حالی مسلمان بچوں کو مذہب سے اور دوری کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں مسلمانوں کو ہدایت کے طور پر اپنے 10 نکاتی تعلیمی پروگرام میں بتائی تھیں۔ بچوں کو گرویدہ کرنا اور اساتذہ کی پیسے کی لالچ کو بھی پازیٹیولی کیسے استعمال کرنا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تعلیمی پالیسی کے نکات میں اچھی طرح سمجھایا۔ آج ہم بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جو کہ انگریزی ثقافت کے آئینہ دار ہیں، کلاسیفائنگ آف اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے 10 نکاتی تعلیمی پروگرام کی چوتھے نقطے پر اب ذرا غور کریں۔ طباع طلباء یعنی نیچر آف اسٹوڈنٹس کی جانچ پڑتال ہو، جس کام کے لیے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دے کر اسے اس کام پر لگایا جائے۔ یوں ان میں کچھ مدرسین بنائے جائیں، کچھ واعظین، کچھ منصفین، کچھ مناظرین، کچھ پھر تصنیف اور مناظرہ میں بھی توزیع یعنی کلاسیفیکیشن ہو، کوئی کسی فن پر، کوئی کسی پر۔ طباع طلباء کی جانچ اور کلاسیفیکیشن پہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح وہ نقطہ بتایا جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نہ صرف کلاسیفیکیشن کی بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس کلاسیفیکیشن کی اعتبار سے جس طالب علم کی جو بھی اسٹرینتھ ہے اس پر اس کو وظیفے کے ساتھ لگا دیا جائے، کیونکہ تعلیم اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے وظائف پر یقین رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بقول جس کلاسیفیکیشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ قطعاً بھی طالب علموں کے ذہنی معیار کے مطابق نہیں تھی، جیسا کہ انگریزی اسکولوں میں ہائی اچیورز اور لرننگ ڈیولپرز کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، یعنی طبقاتی نظام کو بالکل شروع سے ہی تعلیمی نظام میں مدغم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی تعلیمی نکات میں آپ کو اس قسم کی طبقاتی روش بالکل نظر نہیں آئے گی۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمی نظام کے 5ویں نقطے پر ذرا غور کریں۔ ان میں جو تیار ہو جائیں تنخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کہ تحریر و تقریر، واعظہ اور مناظرہ، اشاعت دین و مذہب کریں۔ اب یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف تعلیم کے معیار کو بلند کر کے اچھے طالب علم فارغ و تحصیل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ ان طالب علموں کو نوکریاں، ان کی امپلائمنٹ پر بھی ان کی نظر تھی۔ طالب علم، ان کی رائٹ امپلائمنٹ اعلیٰ حضرت نے اپنے 5ویں نقطے میں بخوبی بیان کی ہے کہ آج ہمیں تعلیم زدہ اپنے مسلمان نوجوان بے ہنگم ڈگریاں ہاتھ میں لیے نوکریوں کی دوڑ میں لگے نظر نہیں آتے۔ یہ اسی تعلیمی نظام کا شاخسانہ ہے جس کو ہم نے بہت اچھا جان کر فالو کیا اور اپنے مبلغ، اپنے مجدد، اپنے علماء کو وہ تعلیمی نظام جو کہ ہماری ملت کے لیے بہترین ہو سکتے تھے ان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ تو سامعین اب نظر ڈالتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمی نظام کے 6 پوائنٹ پر۔ حمایت یعنی ڈیفنس اور رد بد مذہبان میں مفید کتاب اور رسائل منصفوں کو نذرانے میں دے کر تصنیف کرائے جائیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت آپ کو مذہب کی امپورٹنس یعنی بلیف کی امپورٹنس بتا رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے مذہب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے ایک خطرناک روش کا اجرا ہے جو کہ قوم کو بھی کبھی بھی اس کے خاتمے تک لے جائے گا۔
اعلیٰ حضرت اپنی تعلیمی پالیسی میں بد مذہبوں کی نشانی کرتے ہیں اور صحیح العقیدہ مذہب کی اشاعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان تمام کتب کو بڑے اچھے طریقے سے چھاپا جائے اور ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، بانٹا جائے، تاکہ عوام الناس کو صحیح العقیدہ مذہب اور بد مذہب میں فرق کا پتہ چلتا رہے، کیونکہ بلیف یا مذہب یہی بنیاد ہے کسی بھی معاشرے کی صحیح تکمیل کی۔ اگر مذہب میں بھی کنفیوژن پیدا کی جائے گی تو ریاست کنفیوژن کا شکار ہوگی، اور ریاست کنفیوژن کا شکار ہوئی تو تمام عوام الناس بھی کنفیوژن کا شکار ہی ہوں گے۔ یہاں اس بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ فلسفے کے حساب سے معاشرے کو راہ راست پر رکھنے کے لیے 4 امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، 4 امپورٹنٹ ٹولز ہوتے ہیں: طاقت، جذبات، عقل اور سب سے اوپر مذہب۔ سب سے پہلے ہم طاقت کے تھرو معاشرے کو کنٹرول کرتے ہیں، دوسرا ٹول جذباتی اعلانوں سے، جذباتی نعروں کے ذریعے معاشرے کو کنٹرول کرتے ہیں، تیسرا ٹول ہم عقل کی کسوٹی پر پکے ہوئے اصولوں سے معاشرے کو ترتیب دیتے ہیں، اور آخری ٹول جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہم مذہب کی روح سے، دین کی روح سے معاشرے کو تکمیل کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں 7ویں پوائنٹ پر: تصنیف شدہ اور نئے تصنیف شدہ رسائل عمدہ اور خوش خط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کیے جائیں۔ یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے کہ انسان خوشنما اور جاذب نظر چیز کی طرف متوجہ زیادہ ہوتا ہے، اور اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ان بیش قیمت تصانیف اور رسائل کو بہت خوشنما بنا کر ملک میں مفت تقسیم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمی پالیسی کا 8واں پوائنٹ: شہروں شہروں آپ کے سفیر نگراں رہیں، جہاں جس قسم کے واعظ یا مناظر یا تصنیف کی حاجت ہو آپ کو اطلاع دیں۔ آپ سرکوبی اعادہ کے لیے اپنی فوجیں اور میگزین رسالے بھیجتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے اپنے وقت میں تعلیم کے ذریعے انٹیلیجنس کا ایک ایسا اصول بتایا جو شاید آج تک کوئی بھی نہ سمجھ پایا۔ اس پوائنٹ میں لفظ فوجیں اور نگراں سفیر پر غور کیجیے، یعنی ہر علاقے میں ایک نگراں سفیر مقرر ہو جو نہ صرف لوگوں کے ذہنی معیار کو دیکھتے ہوئے اور اس کی حاجت کو دیکھتے ہوئے رسائل کی ضرورت کو ترتیب دے، اور وہ رسائل ہی اعلیٰ حضرت کی اصل فوجیں تھیں، کیونکہ انہیں رسائل سے اس ذہن سازی کے اثر کو ختم کرنا تھا جو کہ غلط تعلیمی نظام کو اپنانے کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ امام احمد رضا خان نہ صرف ایک مجدد تھے بلکہ دین کے معاملے میں کسی ملٹری اسٹریٹجسٹ سے کم نظر نہ آئے۔ آج اپنے ہی ملک میں اپنے مسلمان بچوں کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پالیسی ساز اس سنہری اصول کو عملی جامہ پہناتے تو شاید آج پاکستان کی یہ نوجوان نسل پاکستان اور اسلام کے لیے ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑی ہوتی۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمی پالیسی کا 9واں پوائنٹ: جو ہم میں قابل کار موجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں، اور جس کام میں انہیں مہارت ہو لگاتے جائیں۔ اس پوائنٹ کو پڑھتے ہی میرے ذہن میں مغرب کی ٹیلنٹ ہنٹ پالیسی ذہن میں آ گئی۔ مغرب آج بھی ٹیلنٹ پول کا کانسیپٹ پہ کام کرتا ہے، اور اگر یہ میں کہوں کہ یہ وہ ٹیلنٹ پول ہی ہے جس کی محنتوں اور کاوشوں کے ذریعے آج مغرب تمام دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور حاضر کو دیکھتے ہوئے ٹیلنٹ پول کے اس کانسیپٹ کو اپنی تعلیمی پالیسی میں شامل کیا، یعنی ان لوگوں سے پورا استفادہ حاصل کرنے کی بات کی جو ٹیلنٹڈ تھے لیکن اپنے معاش میں مصروف تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کی ذمہ داریاں اسٹیٹ اپنے ہاتھ میں لے لے، ان کو فارغ کر کے ان کے ٹیلنٹ کو ایسے استعمال کیا جائے جو پوری قوم کے لیے مفید ہو۔ شاید اعلیٰ حضرت کی اسی دور اندیش سوچ کو سمجھتے ہوئے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو مجدد، فاضل بریلوی اور اعلیٰ حضرت جیسے خطابات سے نوازا، کیونکہ ان کے ہم اثروں میں مجھے ایسی کوئی بڑی شخصیت نظر نہیں آتی جو قوم کو ہر ڈائریکشن میں گائیڈ کر سکے۔ تو آتے ہیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمی پالیسی کے آخری پوائنٹ: آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فروقتاً ہر قسم کی حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت اور بلا قیمت روزانہ یا کم از کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔
ملت کے لیے کوئی آواز ہو یا کوئی اچھا کام، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کی اشاعت اور اس کی خبر عام عوام تک نہیں پہنچتی تو شاید اس کا اچھا اثر کچھ سالوں بعد زائل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا دور مسلمانوں کے لیے نہایت مشکل دور تھا اور انگریزوں کی پروپیگنڈے کی چال کو اعلیٰ حضرت بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمی پالیسی کا یہ 10واں پوائنٹ اس سکھلائی کے نتیجے میں اعلیٰ حضرت کے قلم سے نکلا۔ ہر کام کو ڈاکیومنٹ کر کے روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتہ وار مسلمانوں تک پہنچایا جائے تاکہ اس کا ریکارڈ بھی رہے اور وہ بار بار اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ کسی بھی حال میں مذہب کے حوالے سے کبھی بھی شیطان کے جال میں نہ پھنسیں۔ صرف تعلیمی پالیسی دیکھنے کے بعد ہی مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ حضرت پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت پہ جو کتاب لکھی اس کا ٹائٹل دی نیگلیکٹڈ جینیس آف ایسٹ کیوں رکھا؟ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام،